हेलो इट्स मी लॉन्ग टाइम नो सी। ये है जिनकास 188 ऑफ द जिनकास सीरीज, और ये एपिसोड अगेन अजीब अजीब कहानियों के साथ हम लेके आ रहे हैं आपके पास। आप ही ने सबमिट की हैं, आप ही की स्टोरियां हैं, हमारे ज़बानी है खाली। तो फॉर्मेट आपको पता है, आप स्टोरियां भेजते हैं सब कुछ तरीके से। अभी मैं आई एम जस्ट फिगरिंग आउट हाउ कि मैं जो व्हाट्सएप पे चीज़ें हैं उसको मैं कैसे इस पर कन्वर्ट करूं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। वैसे ईमेल पे होता तो सब कुछ आ जाता है और मैं जल्दी से देख लेता हूँ, लेकिन परेशानी की बात नहीं। फ़ोन भी मेरे पास ही है, उसमें जब चीज़ें मेरे पास है और उनका भी एक नंबर आएगा। पता नहीं, सोच रहा हूँ उनका एक अलग ही बना लूँ, लेकिन बहरहाल देखते हैं। और बहुत बातें हो गई हैं, मेन स्टोरी पे आने का टाइम है। तो with that said, let's get down to business. And the first thing in our schedule today, तो सबसे पहले स्टोरी आ रही है हमारे जुनेद साहब की। जुनेद साहब कहते हैं कि 93 में इनके घर वाले, यानी ग्रैंड पेरेंट्स, फादर वगैरह, अंकल्स वगैरह वगैरह, सब डिफेंस शिफ्ट हुए थे, फेज 7 टू बी एग्जैक्ट। अब ये कहते हैं ये उस ज़माने की बात है जब डिफेंस में कोई ख़ास लोग रहते भी नहीं थे, और मैं समझता हूँ उधर कोई ख़ास आबादी भी नहीं होती थी और बड़ा कम कम था। मतलब एक घर था, 2 प्लॉट खाली, फिर एक घर, इस तरह का सिचुएशन था। और 94 की ये बात बता रहे हैं, और ये सारी बातें इनकी पैदाइश से पहले की हैं। तो ये बताते हैं कि इसी हालात में इनके बिल्कुल सामने एक घर था जहाँ पे एक फैमिली रहती थी, और उधर 6 लोग थे, यानी हस्बैंड वाइफ और उनके 4 बच्चे, और ये लोग उनके सामने रहते थे। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि हस्बैंड उनके अक्सर काम के सिलसिले में कहीं ना कहीं चले आते थे, तो आपस में बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। और 90s में हर बंदा जानता भी था कि एतराफ़ में कौन रहता है। ऐसा भी नहीं था कि पता ही नहीं कि बराबर वाले फ्लैट में कौन है। तो घरों में, मोहल्लों में लोगों को पता होता था कौन रहता है। तो ये बात पता थी कि भाई वो एक सामने खातून रहती है, उनके बच्चे हैं, छोटे हैं, और अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं। रात का वक्त था और ये कहते हैं कि कॉल आती है, लैंडलाइन, और खातून बहुत खौफजदा है और कहती हैं कि आप चेक कर सकते हैं अपनी छत पे से जाके कि हमारे घर की छत पे कौन है। घर पे हम सिर्फ ये हैं और उनके बच्चे हैं, तो छत पे इस वक्त कौन है। तो ये परेशानी की बात है, क्योंकि वो कहती हैं चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं छत से, सब बच्चे डरे हुए हैं। इनके वालिद और माँ, मतलब अंकल वगैरह, सब छत पे जाते हैं, और छत पे जैसे ही जाने लगते हैं तो छत पे करीब जा रहे होते हैं तो इनको म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है, ऐसे कोई ढोल सा कुछ बज रहा है, कोई अच्छा सा म्यूज़िक बज रहा है। अब बहरहाल ये जब अपनी छत पे पहुंचते हैं तो ये बराबर वाली की छत पे जब देखते हैं तो बज़ाहिर तो कोई भी नहीं होता, लेकिन एक जगह से धुआं सा कोई फैला हुआ होता है एक कोने में, और म्यूज़िक की आवाज़ आ रही है। अब जैसे ये अपनी छत पे प्रॉपर आके जब झांकने लगते हैं तो ये कहते हैं कि वो देखते ही देखते वो धुआं जो फैला हुआ था वो गायब हो जाता है, और वो जो म्यूज़िक की, बड़े अच्छे से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी, वो भी ख़त्म हो जाती है। बकौल इनके कि म्यूज़िक ऐसा था कि वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त था कि मतलब इनके जहनों से ना निकले, लेकिन बहरहाल वो सब कुछ ख़त्म हो गया। अब ये लोग नीचे उतर आए, बता दिया कि कुछ भी नहीं है, सब खाली है वगैरह वगैरह, बात हो गई ख़त्म। अब कुछ घंटे गुजरे, रात और गहरी हुई, तो ये कहते हैं कि फिर इनको कॉल आई, और इस दफ़ा वो ज़्यादा खौफज़दा थी, और बिल्कुल ऐसा लग रहा था पीछे बच्चे भी रो रहे हैं। और ये बताती हैं कि भाई फिर कोई छत पे है, और वो जो आवाज़ आ रही है इस दफ़ा ज़्यादा शोर शराबे की आवाज़ आ रही है। इनके जो दादा थे वो पिस्टल अपनी निकाल के, और ये सारे लोग वहाँ पहुँचते हैं और फिर उनकी छत पे चढ़ने लगते हैं। अब ये कहते हैं कि हम छत पे जा रहे हैं तो म्यूज़िक की हमें फिर आवाज़ आ रही है, और बड़ा अच्छा म्यूज़िक बज रहा है, लेकिन हमें यही परेशानी कि भाई ये अकेली औरत तो बच्चों के साथ, ये कौन इनके घर में घुस गया है। अब ये छत पे पहुंचते हैं, वहाँ ना कोई बंदा, ना बंदे की ज़ात, और म्यूज़िक भी उस वक्त तक आ रहा था जब तक ये चढ़ रहे थे ऊपर, और जैसे ही ये छत पे पहुंचे म्यूज़िक ख़त्म, ना कोई बंदा ना कुछ। अब वो कहते हैं कि वो म्यूज़िक जो था बहुत ही, इट वाज हॉन्टिंगली गुड।
لیکن چھت خالی تھی، ایک آدمی تھی، سب خاموش مطلب ہکا بکا رہ گئے کہ آخر یہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہ سب گھوم پھر کے جیسے گھر والوں کو تسلی دے کے اپنے گھر واپس چلے آتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں یہ عجیب سی ایک رات تھی جس میں یہ ہوا، سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کیا تھا. اور لیکن جیسے ہی ان کے شوہر واپس آئے تو ان لوگوں نے یہ وہ گھر چھوڑ دیا. اور اس کے بعد جب پھر بعد میں کوئی اور شفٹ کیا تو اس کے بعد ایسا کبھی کوئی واقعہ دوبارہ نہیں ہوا. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور بڑی عجیب سی بات ہے. اور خیر آج کے دور میں تو یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فون کرے اور آپ بھاگے بھاگے ان کی مدد کو جا رہے ہوں. پہلے تو اتنی نیبرلی یا سوشل ایٹیکیٹس ہوتے تھے اور ایک ہیومینٹی نام کی چیز ہوتی تھی جو آج کل بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. تو خیر تھینک یو ویری مچ فار دیٹ اسٹوری. اینڈ آگے بڑھتے ہیں اور بات عثمان صاحب کی کرتے ہیں، جو کہ وہ بھی عجیب سی ہی کہانی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ چند دن پہلے ہی ہوئی ہے. اب ان کے بھائی ایک جگہ کام کرتے ہیں، ایک میڈیکل آفیسر ہیں، ایک بیسک ہیلتھ یونٹ ہاسپٹل ہے جو کہ پہاڑی علاقے میں بنا ہوا ہے، اٹک کے ہلی ایریا ہے، ایک پہاڑ سی چٹان پہ سے بنا ہوا ہے، بڑی سی جگہ ہے. بقول ان کی ایک طرف تو اس کی باؤنڈری بھی نہیں ہے، بس خاردار تار ڈال دی ہیں کیونکہ اس علاقے میں رات کو لکڑ بھگے اور بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو اس لیے وہ فینس بنایا ہوا تاکہ وہ اسپتال کے احاطے میں نہ گھس جائے. مطلب بہرحال یہ جہاں ہیں ہاسپٹل سے ہٹ کے ریزیڈنسز بنے ہوئے ہیں. ان کے بھائی کا جو ریزیڈنس یہ گھر جو دیا ہوا تھا وہ وہاں تھا، زیادہ لوگ وہاں رہتے نہیں تھے. تو بہرحال یہ بقول ان کے کہ یہ چھٹیوں پہ تھے اور بور ہو رہے تھے تو اپنے بھائی کے پاس گاڑی نکال کے پہنچ گئے. اب یہ پہنچے، کوئی شام کا ٹائم ہوگا، گاڑی گھر کے سامنے لگائی، لاک کی، اندر چلے گئے بھائی کے ساتھ، تھوڑا ادھر ادھر سب کچھ کیا، اپنا وقت ٹائم پاس کیا، سو گئے. صبح اٹھے، صبح اٹھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ بھائی کچھ گاڑی سے نکالنا ہوگا، کچھ کرنا ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوپ میں بھی کھڑی ہوئی تھی تو اس کو سائے میں بھی لگانا تھا. تو یہ گاڑی کی طرف گئے، جب گاڑی کھولی تو انہوں نے دیکھا کہ اندر جو سیٹ تھی وہ ایسے آگے کی طرف ہوئی ہوئی تھی اور ایسی مطلب پوری عجیب ہوئی ہوئی تھی جیسے کہ کوئی بہت ہی چھوٹے قد کا آدمی بیٹھ کے اگر سیٹ کو اپنے ایڈجسٹ کرے گا تو ویسے ہوئی ہوئی تھی. اب ان کو حیرت ہوئی کہ بھائی چابی میرے پاس اور سب کچھ میرے پاس، تو گاڑی کو کس نے چھیڑا؟ اب ہوتا ہے لوگ کافی پرسنل لیتے ہیں اس چیز کو، ایون دو لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے بات تو جو چلانے والا ہوگا وہ کافی پرسنل لیتا ہے. تو اس نے پوچھنا شروع کیا، اچھا بھائی کو کچھ نہیں بولا، ادھر ادھر پوچھنا شروع کیا بھائی گاڑی کو کس نے ہاتھ لگایا، گاڑی کو کس نے ہاتھ لگایا. تو ایک کوئی ورکر نما کوئی آدمی ان کی طرف تھا اور تو کوئی ہوتا نہیں تھا. تو اس سے پوچھا تو اس نے بولا کہ میں نے ہاتھ نہیں لگایا اور نہ میں نے گاڑی کو چھیڑا اور نہ میرے پاس چابی تھی، جو کہ فیکٹ ہے ان کے پاس ہی تھی. تو اندر سے گاڑی کی سیٹیں کس نے ری ارینج کی. انہوں نے پھر آگے پیچھے اور پوچھا تو کچھ نہیں پتہ چلا. اس کے بعد سی سی ٹی وی نے نکلوا لی کیونکہ وہ لگا ہوا تھا کہ چلو جان پہچان ہے، جا کے وہ کیمرے میں دیکھ لیا. اب کیمرے میں دیکھا پوری رات گاڑی اپنی جگہ کھڑی رہی. یہ اس میں سے اترے اور بقول ان کے کہ اچھا لمبا ڈسٹنس یہ کور کر کے آئے تھے تو سیٹ ویٹ تو اپنی جگہ تھی. تو یہ اتر کے گاڑی کے اندر چھیڑ خانی کس نے کی ان کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ کیمرے میں بھی کوئی گاڑی کے پاس نہیں گیا. اب یہ بات جو تھی ان کو تھوڑی سی کھٹکنے لگی کیونکہ ایک ویرانی سی جگہ میں چٹان کے بیچ میں ایک ہاسپٹل میں یہ ہے، اور وہ بھی ہاسپٹل کی ریزیڈینشیل جو جگہ بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کے رکنے کی جگہ ہے، جہاں کوئی اکثر ہے بھی نہیں، کوئی گنتی کے لوگ رہ رہے ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ بہرحال ان کو تھوڑا سا کچھ فیل ہوا کہ یار کچھ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اور بھائی کو انہوں نے کچھ نہیں بولا اور سوچا کہ بس اب دن میں واپس گھر کی طرف چلا جاتا ہوں. اور بھائی کو بول کے یہ کہتے ہیں میں واپس چلا گیا. اب یہ واپس جا رہے ہیں اپنے گھر کی طرف اور یہ کہتے ہیں کوئی 200 کلومیٹر کی جرنی ہے، گاڑی چلا رہے ہیں. تو گھر کے قریب جب آنے لگے تو ان کو احساس ہونے لگا کہ گاڑی میں ان کے ساتھ کوئی بیٹھا ہے. اب یہ چلاتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں گاڑی، مطلب
हर किस्म के मिरर्स लगे हुए होते हैं, आप देख सकते हैं। गाड़ी खाली, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, कोई कुछ नहीं है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। अब बहरहाल जब घर के करीब ये पहुँचे, जो जो मुस्तकिल इनको फीलिंग आ रही थी जैसे मेरे पीछे कोई बैठा है, तो वो जो बैठा था, जो नज़र नहीं आ रहा था, अब ये कहते हैं हवा का गश सा आया और वो जो भी पीछे बैठा था वो ऐसा घूम के खिड़की से बाहर हवा निकली कि एहसास हुआ कि अब जो भी बैठा था इनके साथ आधे रास्ते या पूरे रास्ते, वो चला गया है। उसके बाद से ये कहते हैं कि मैंने गाड़ी में कुरानी आयतें चलाना शुरू कर दी और कुछ वर्सेस लटका दिए ताकि ये जो भी आए थे साहब वो दोबारा ना आए। और पता नहीं क्यों उनको उनकी गाड़ी पसंद आ गई थी और ये सब कुछ। अब भाई को तो नहीं बताया, लेकिन अब भाई को वैसे ही इसको अगर देखा उन्होंने तो वैसे ही पता चल जाएगा कि वहाँ क्या हुआ था। तो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी। और वियर्ड थिंग्स हैपन इन द मिडल ऑफ नोवेयर, ये तो हमने करेज द कावर्डली डॉग से भी देखा था। खैर आगे बात करते हैं। कनाडा में अहमद साहब होते हैं हमारे दोस्त, जो एपिसोड 169 के अंदर उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक घर लिया था जिसके अंदर एक बेसमेंट में लड़की नज़र आती थी छोटी सी, जो बार बार कहती थी ये मेरा घर है, और उसका इशारा यही होता था ये मेरा घर है, यहाँ से जाओ। इन्होंने थोड़ा बहुत पता किया तो अब जाहिर सी बात है कनाडा जो है, अगर आपको पता ही है कि ज़्यादातर वीराना है। लोगों की इमिग्रेशन और ये सब सिलसिला इसलिए शुरू हुआ ताकि लोग आए और कनाडा आबाद हो। इतना बड़ा मुल्क है और सारा खाली पड़ा हुआ है, तो ये जो आबादियाँ बनी ये सारी जंगलात कट के बनी। तो इस तरह की चीज़ें होना कोई मतलब ऐसी बात नहीं है जो नामुमकिन सी बात हो। बहरहाल अब ये कहते हैं कि मैं, ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन बहरहाल ये एक ट्रक चलाते हैं वहाँ और लॉन्ग डिस्टेंस जो सामान इधर से उधर करने वाले हैं ये उसका काम करते हैं, लॉन्ग हॉल डिलीवरीज जो कहलाती हैं। अब ये स्कारबरो कनाडा में रहते हैं, मॉन्ट्रियल, सैस्कैचुअन, हर जगह घूमते फिरते रहते हैं। और एल्बर्टा में ये कहते हैं कि बस एंडलेस हाईवेज हैं जिस पे हम घूमते रहते हैं, कभी सिंगल कभी डबल लेन, और ज़्यादातर अंधेरा होता है, बीच में सड़कों पे लाइटें नहीं होती। लेकिन वहाँ एक कानून है जो कि हमारे यहाँ नहीं है। वो ये है कि अगर आप 8-10 घंटे से गाड़ी या ट्रक चला रहे हैं तो आपको रोक के गाड़ी साइड पे करके सोना है ही लाजमी। समहाउ वो पकड़ लेते हैं कि आप जो हैं ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो इसी तरह का एक दिन था, बारिश ये कहते हैं हो रही थी और कोई 8 घंटा हो चुका था इनको चलाते हुए। जंगलात के बीच में ये कहीं थे। इन्होंने एक जगह साइड बनी हुई, मतलब जगह जहाँ थी वहाँ ट्रक को साइड पे लगाया, और ट्रक को साइड पे लगाने के बाद इन्होंने गाड़ी के अंदर ही, मतलब ट्रक के अंदर कैबिन में ही इनके पर्दे थे, इन्होंने वो खींचे, अपने लिए सोने की जगह बनाई, बाहर से व्यू जाकर बाहर अगर कोई भी अंदर नजर आ रहा है या कुछ रहा है वो बंद किया और जगह बंद करके ये अपना सोने की कर रहे थे। बारिश बहुत तूफानी थी और हवा ऐसी तेज चल रही थी कि आवाज़ें आ रही थी हवा की चलने की, जैसे कि कोई जानवर आवाज़ें दे रहा हो वैसी। अब ये कहते हैं कि मैंने तो सोने की कोशिश की, इसी तरह इतनी तेज़ बारिश और हवा में वैसे भी रात के अंधेरे में ट्रक चलाना कोई आसान काम तो है नहीं, तो उससे बेहतर बंदा सो जाए और फिर सुबह चल पड़े। तो ये कह रहे हैं कि मैं सोने के लिए गाड़ी में ही अपनी लेटा। अब थोड़ी देर, मतलब पर्दर वर्दे बंद किए हुए, सब कुछ किए हुए, मैं आंखें बंद की हुई हैं और कोशिश कर रहा हूँ सोने की, कि किसी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया धड़ 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 करके। अब ये कह रहे हैं जी इतना उसने पीटा कि मैं हक्का बक्का रह गया और बिल्कुल हड़बड़ा के जैसे उठ के इन्होंने पर्दे हटा के बाहर देखना शुरू किया कि आखिर कौन है, क्या हो गया है। अब जब इन्होंने बाहर देखा तो बाहर कुछ भी नहीं, बारिश हो रही है और एक आदमी नजर न आए। अब ये खौफजदा हो गए, दरवाजे वगैरह चेक करके फिर पर्दे बंद किए और फिर लेट गए, और अब क्योंकि उठ गए उस हरकत से तो अब खामोशी से अपना फ़ोन देख रहे थे। अब ये फ़ोन देख रहे थे और कहते हैं कि फिर किसी ने दरवाजे ट्रक के पीटे। अब जब उसने दरवाजे पीटे उसके बाद इन्होंने फिर उठ के जब देखा, अब ये कह रहे हैं ऐसा टाइम और ये ऐसी सड़क है जहाँ पे
کوئی آدھے گھنٹے میں ایک غلطی سے کوئی گاڑی گزر جائے تو گزر جائے، ورنہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہاں اسی سناٹے میں بیٹھے ہوئے، اور کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور ہوا ایسی چل رہی ہے کہ عجیب سی آوازیں اس میں سے آ رہی ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو تسلی دی اور پھر ریلیکس کرنے کی کوشش کی. تو اب ٹرک کی چھت پہ، یعنی جو پیچھے کنٹینر وغیرہ چیز رکھی میں، اس کی چھت پہ کوئی چڑھ گیا. اب وہ اس پہ چہل قدمی کر رہا ہے اور بڑے بھاری قدم اس پہ رکھ رہا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کوئی چھت پہ چڑھا ہوا ہے اور یہ اندر پریشان کہ یہ آخر کیا مسئلہ ہے، کون آ گیا اس ویرانے میں، تو کوئی ہے بھی نہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ جو پیر رکھتا تھا اس میٹل اس کے اوپر، مطلب ٹریلر کی چھت پہ، تو سینے پہ آ کے باقاعدہ فیل ہوتا تھا وہ جو قدم رکھتا تھا. ان کے پاس اپنی حفاظت کے لیے ایک میٹل راڈ رکھی ہوئی، انہوں نے وہ اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی کہ شاید یہ کوئی چور جو ہے، میں کارگو جو لے کے جا رہا ہوں سامان، یہ وہ کھولنے کی دیکھ رہا ہے رستہ اور وہ سامان چوری کرنے کی کوشش کرے گا. یہ انہوں نے اپنے آپ کو لڑائی کے لیے تیار کر لیا، اور کہتے ہیں کہ کوئی 5 منٹ تک چہل قدمی ہوتی رہی، جیسے چکر کاٹتا رہا کوئی، اور اس کے بعد اوپر سے ٹرک کے نیچے زمین پہ کوئی کودا، اور اس کی کودنے کی باقاعدہ زمین پہ گرنے کی آواز آئی، جس پہ انہوں نے پھر باہر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا. جہاں کودنے کی آواز آئی تھی وہاں بھی کوئی نہیں تھا، اور اطراف میں بھی دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا. کہتے ہیں کسی طریقے سے فجر کا انتظار کیا. جیسے ہی فجر کے بعد کا ٹائم شروع ہوا، انہوں نے باہر اترے، روشنی میں ٹرک کا چاروں طرف انہوں نے پھیرا ڈالا. کوئی نقص یا کوئی خرابی، کوئی ڈیمیج کسی قسم کا کچھ بھی نہیں تھا. ٹرک بالکل صحیح سلامت تھی، اور سمجھ سے باہر تھا کہ آخر پھر رات میں ہوا کیا اور کون تھا. اب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہو یا کینیڈا، ہر ٹرک ڈرائیور کے پاس ایک اپنی کہانی ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور میں تو یہی بولوں گا کہ بھائی، اگر کسی ٹرک والی کہانی کسی نے ذرا سنانی ہے تو یو نو ویئر ٹو فائنڈ می. تو میں تو سننے کو ہر وقت تیار ہوں. تو ڈو لیٹ می نو. اینڈ تھینکس اگین. اور بھائی اپنا خیال کیا کریں ایسے لمبے رستے میں، کیونکہ جنگلات میں کیا کیا ہو، کون ہو، آپ کو کیا پتا. اور ویسے بھی اب میں کیا بولوں، سائیکو قسم کے لوگ تو ہر جگہ مل سکتے ہیں. تو آگے بات کرتے ہیں. اور یہ سٹوری جو آ رہی ہے یہ سمن صاحبہ کی آ رہی ہے. یہ کہتی ہیں کہ خوشحاب انٹیریئر پنجاب میں ایک جگہ ہے جہاں سے آپ میرے پاس مشکل ہے کہ کوئی کہانی کبھی آئی ہو. بہرحال یہ بھیج رہی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ 2017 میں یہ لوگ کبھی کبھی اپنے گاؤں جاتے ہیں. کبھی کبھی 2017 میں یہ اور ان کی بڑی بہن اپنے گاؤں گئی تھیں. وہاں ان کی بہن اور ان کی خالہ جو وہیں گاؤں میں رہتی ہیں، وہ سب قبرستان گئے تھے اور فاتح وغیرہ پڑھنے، اپنے نانا کی قبر کا وزٹ کرنے گئے تھے. اب وہاں یہ ظاہر سی بات ہے اینسیسٹرل ہے وہاں، اور بھی ان کے آبا و مطلب اجداد ہیں، کافی لوگ ہیں. اور وہاں پہ ایک ان کے اور بھی کوئی دادا ہیں جو کہ جن کے بارے میں بڑی باتیں مشہور تھیں کہ انہوں نے کسی جنی سے شادی کی تھی وغیرہ وغیرہ. بہرحال اب یہ کہتی ہیں کہ وہ نانا کی قبر کے بعد جانے کے بعد جاتے جاتے ان کو پتہ نہیں کیا ہوا، بڑی بہن کو انہوں نے ایک وہاں سے پتھر اٹھا لیا یادگار کی طور پہ کہ میں یہاں کبھی کبھی یہاں آتے ہیں. تو یہ پتھر وہ انہوں نے اپنے لیے اٹھا کے رکھ لیا کہ اپنے پاس لے کے اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی یادگار کے طور پہ. یہ رات کو گھر پہنچی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی نانی کے ساتھ وہاں سو رہی تھی اور دادی کے ساتھ سو رہی تھی. بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی دادی کو یہ کمرے میں تھے تو پتہ نہیں گرمی لگی کیا ہوا، تو وہ اپنا سسٹم بوریا بستر اٹھا کے باہر آنگن ورانڈے میں یا کہیں پہ ڈال کے وہاں سونے لگیں، اور یہ ان کی بہن کمرے میں اکیلے رہ گئیں. سب اپنے اپنے کمروں میں تھے، یہ وہاں اکیلی تھی. کہ رات میں ان کی آنکھ کھلی، ان کو نہیں پتا کب گئیں دادی، کیا ہوا.
تو انہیں یہ دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے چوکھٹ پہ دروازے کی اور ان کو گھور رہا ہے. عجیب سا وہ لگا ان کو، کیونکہ ایسے کیوں کوئی گھورے گا گھر والا رات کے اندر ویران، مطلب ایسے کوئی ٹائم پہ. تو انہیں یہ جلدی سے اٹھ کے لائٹ آن کر لی کہ کون ہے کیا ہے. اور جب لائٹ آن کی تو بالکل ہی جیسے ہی لائٹ آن کی، جو آدمی کھڑا ہوا تھا وہ اندھیرے کے اندر نظر آ رہا تھا، وہ غائب ہو گیا. اب یہ دیکھنا ہی کافی تھا کہ ڈر کے مارے یہ بھاگی باہر کی طرف، اپنی دادی کی طرف یا باقی لوگ جہاں پہ کمرہ تھا اس طرف. اب جب باہر نکلی اس کمرے سے اور باہر ورانڈے میں یا کھلے میں آئیں تو ایک اور کمرے کی چھت کے اوپر عجیب سا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا جو کہ ان کو گھور رہا تھا. اب یہ کہتی ہیں وہ آدمی جو تھا وہ آدمی تھا یا عورت تھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے بڑے سے بال تھے اور وہ بہت ہی کوئی لہیم شہیم تھا اور ان کو گھورے آ رہا تھا. یہ بھاگتی ہوئی کسی کے کمرے میں گئیں اور اس کے بعد یہ بخار میں ایسی لیٹیں کہ اس کے بعد 1-2 دن تک تو یہ اٹھی ہی نہیں سکیں. اور مطلب صبح جب لوگوں نے ان کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا رات میں کیا ہوا تھا. تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور بھائی قبرستان سے کون پتھر اٹھا کے گھر میں لا کے رکھتا ہے بھائی؟ الٹا حساب ہوتا ہے کہ لوگ چیزیں قبرستان کی وہاں چھوڑ کے وہیں پہ چھوڑ کے آتے ہیں. آپ الٹا کام کر رہی ہیں. بہرحال میں اس بارے میں کیا بولوں، بس سب اب امید ہے کہ سب خیریت سے ہی ہوگا، سارے مسئلے مسائل حل ہو گئے ہوں گے. تو تھینک یو فار سینڈنگ دیٹ ان. پھر آگے بات کرتے ہیں. اگلی سٹوری ہمارے دوست یاسر صاحب کی آ رہی ہے. یاسر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے فادر کو اور ان کو مچھلی کے شکار کا بہت شوق ہے، اور کیوں نہ ہو. بہرحال یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ان کے ابا کو بڑا ایک کیٹی بندر کے پاس ایک جگہ بوارو کا نام کی، وہاں پہ جانے کا بڑا شوق ہے، اور وہاں اپنے یہ شکاری گروپ کے ساتھ جا کے 1-2 دن کے لیے نائٹ سٹے کرتے ہوئے مچھلی پکڑنے کا بھی ان کو بڑا شوق ہے. اب اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اطراف میں مینگرووز ہیں. اگر آپ مینگروو سمجھتے ہیں کہ مطلب دریا، مطلب سمندر کے پاس ایسی جگہ جہاں پہ پانی کے اندر اور پانی کے اطراف میں جنگل نکلا ہوا ہو یا درخت نکلے ہوئے ہوں، یہ مینگرووز ہوتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اس جگہ پہ مچھلیاں جو ہے جا کے پکڑتے تھے، کیونکہ ایسی جگہوں پہ مطلب کیونکہ گرینری ہوتی تو مچھلیاں بھی زیادہ آتی ہیں اور طرح طرح کی آتی ہیں. لیکن تھوڑا خطرناک جگہ ہوتی ہے ایسی جگہوں پہ، مگرمچھ کا بھی ڈر ہوتا ہے ڈیپینڈنگ کہ آپ کس طرف ہیں. بہرحال اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے گروپ کے ساتھ خاموشی سے اسی طرح ایک مینگروو میں، کیونکہ مینگرووز جو ہوتے ہیں اگر آپ کو سمجھاؤں تو وہ کھلے نہیں ہوں گے، مطلب گلیاں گلیاں ہوں گی، ان میں سمندر جا رہا ہوگا، لیکن دونوں طرف درخت بنے ہوئے ہوں گے، مطلب اس طرح کے رستے بنے ہوئے ہوں گے اس میں سے گزرنے کے. تو بہرحال اب 3 بجے کا ٹائم تھا، کیونکہ مچھلی عموماً جو ہوتی ہے فجر کے آس پاس اور رات میں، مطلب ایسے ٹائم مغرب کے آس پاس ایسے ٹائموں پہ آپ کو زیادہ مل پکڑ میں آتی ہے، کیونکہ یہ سرفس پہ یا فیڈنگ کے ٹائم ان کے ہوتے ہیں جنرلی. تو یہ 3 بجے کا ٹائم تھا اور یہ اپنا کام کر رہے تھے سارے کشتی میں، اپنے دوست اپنے اپنے کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے. اور یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس طرح پکڑ رہے ہوتے مچھلی تو شور نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ شور کریں گے تو پھر وہ نہیں آتا. تو ایک سناٹا تھا، یہ اپنے اپنے کانٹے ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے ابا کی جس طرف دیکھ رہے تھے وہ تھوڑا سا جنگل سا، مطلب وہی مینگروو نکلا ہوا تھا، تو وہ درخت جھاڑ واڑ تھا اور سمندر کا پانی. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھتے ہیں اور پہلے تو آواز سنتے ہیں جیسے کہ کوئی بہت سارے گھڑ سوار یا گھوڑے پہ سوار لوگ آ رہے ہیں، اور اس آواز کو سنتے ہی یہ اس طرف ان کا منہ جاتا ہے، جیسے آٹومیٹکلی جاتا ہے. تو ایک طرف درختوں میں سے گھوڑوں پہ لوگ، جو کہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دھوئیں کے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے دھواں نکل رہا ہے، وہ نکلتے ہیں اور سمندر کے اوپر سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ایک اور جنگل یا ایک اور مینگروو کے درختوں کے اندر چلے آتے ہیں. ان کا حلیہ ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے بہت ہی قدیم زمانے کی مطلب چیزیں ہیں ان کے اوپر، جیسے کہ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، کوئی زنی مطلب زری ہے، کوئی
ہاتھ میں تلوار ہے، اس طرح انہیں نے کچھ پہنا ہوا ہے اور گھوڑے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اب یہ تو حیرت میں چلے گئے، کیونکہ سمندر کے اوپر گھوڑے دوڑتے ہوئے انہوں نے دیکھ لی ہیں کہ درختوں کے بیچ میں سے پوری ایک فوج نکلی اور سمندر پہ سے دوڑاتے ہوئے دوسرے درختوں کے اندر جا کے غائب ہو گئی۔ ان کے برابر والے کی طرف جب انہوں نے دیکھا تو وہ بھی عجیب سا ایکسپریشن تھا اس کا، تو اس سے جب پوچھا کہ یہ کیا تم نے یہ دیکھا جو میں نے دیکھا، تو اس نے بھی کہا کہ ہاں کچھ دیکھا ہے اس نے۔ اور یہ دونوں پریشان کہ ہم نے مطلب رات میں ہم جو سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں، کیا ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ختم ہوئی بات، لیکن جو لوکل، ظاہر سی بات ہے، جو لوکل وہاں کے علاقے کے مچھیرے یا لوگ کشتی والے ہوتے ہیں وہی اس طرح کے ٹور کراتے ہیں جو جگہ کو پہچانتے ہیں۔ تو اس سے جب پوچھا کہ بھائی یہ کیا تھا، تو اس نے کہا کہ یہ جو مینگرووز تھے یہ پہلے زمین تھی، یہاں جنگلات تھے، یہاں آہستہ آہستہ سمندر کا پانی کا جو لیول بڑھتا گیا تو یہ سارے پانی کے اندر چلے گئے۔ تو یہ پرانے دور کی بقایا جات ہیں، جب یہاں جنگیں ہوا کرتی تھیں اور خون خرابہ تو بہت ہوا، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور اکثر وہ لوگ جو یہیں دفن یا یہیں پہ زمین میں دبے رہ گئے، وہ کبھی کبھی ان کے آثار نظر آتے ہیں اس طرح، اور سمندر اب تو ان کو نگل چکا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ تو ان کی اپنی تھی۔ ایک دفعہ جب یہ اپنے ابا کے ساتھ فشنگ پہ گئے ہوئے تھے، اور یہ جگہ ہے وندر کے پاس، بلوچستان میں وندر کے پاس ایک جگہ ہے دام نام کی یا دم نام کی، بڑی مشہور بقول ان کے فشنگ سپاٹ ہے۔ ادھر بھی آگے جا کے مینگرووز ہیں۔ اب مینگرووز کی وہی خاصیت کہ مچھلیاں وغیرہ زیادہ آتی ہیں اس طرف، لیکن وہ ہوتا تھوڑا خطرناک ہے، کیونکہ بھائی درخت نکلے ہوئے ہیں، کہیں پانی کم ہے، کہیں زیادہ ہے، کہیں ہوتے ہیں مسئلے۔ تو بہرحال یہ پیچھے یہ جس جگہ کی بات کر رہے ہیں وہاں سے تھوڑا آگے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آگے جائیں تو مینگروو سے نکل کے ایک چھوٹا سا مٹی کا چھوٹا سا ایک آئی لینڈ ہے جس کو سیپ کا نالا بولتے ہیں، اور وہاں پہ یہ لوگ پیچھے اپنے ان سب پارٹی کو چھوڑ کے یہ کچھ لوگ نکلے آگے فشنگ یا ڈیپ واٹر کے لیے۔ تو وہاں انہیں دیکھا کچھ عجیب سے لوگ گھوم رہے جو بنجارے جیسے تھے۔ تو جو کشتی لے کے وہاں ان کو لے کے آیا تھا تو اس نے ان کو کہا کہ یہ بنجارے نہیں، یہ جادوگر ہیں، یہاں کچھ کرنے آئے ہوئے ہیں۔ جس پہ یہ سنتے ہی انہوں نے کہا کہ، اور ان کے دوست جو بھی ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ پھر یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جو بھی کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم کسی اور اسپاٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب جب یہ جہاں سے نکلنے لگے تو یہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بلا ہے، لیکن وہ بلا جیسا تھا نہیں، مطلب بلے سے کافی بڑا تھا وہ اسی آئی لینڈ نما چیز پہ کہیں پہ کونے پہ ان کو گھور رہا ہے۔ ان کو بڑا عجیب سا لگا، کیونکہ اس سائز کا بلی یا بلا ہوتا نہیں ہے جس سائز کا وہ تھا، اور تھا بھی کچھ عجیب۔ تو یہ وہ اس کشتی والے کے ساتھ نکل گئے، اور کم سے کم بھی کشتی پہ سمندر میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدھا 1 گھنٹہ وہ ٹریول کر کے وہ جا کے ایک جگہ پہنچے جہاں پھر یہ مینگرووز اور درخت وغیرہ تھا، اور رستے وستے بنے ہوئے تھے ادھر، کافی مطلب گنجان سے مینگرووز تھے۔ وہاں جا کے انہوں نے اپنا پھر فشنگ کا سٹائل اپنا شروع کیا، تو ادھر پھر اعتراف میں ان کو وہ بلا پھر نظر آنا شروع ہوا۔ اب ویسے تو جانور ہوتے ہیں مینگرووز میں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ سیم جانور جو آدھے گھنٹہ سمندر کے اس پار ایک درخت یا اس آئی لینڈ پہ تھا، وہ اتنے فاصلے پہ سمندر پار کر کے کہاں سے آ گیا؟ ایسی تو کوئی بھی مطلب چیز نہیں ہے کوئی کہ مطلب بلی کے کوئی ڈیپ سمندر پہ وہ ان کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے آ جائے گی، اور وہ بھی اتنی اب نارمل شکل کی۔ تو ان کو کچھ عجیب لگا اور انہیں بولا بس یہاں سے جو ہے ہم واپس نکلتے ہیں، اور یہ واپس جا کے اپنی جگہ چلے گئے جہاں پہ سے یہ آئے۔ اب حیرت کی بات تو یہ ہوئی اور یہ سب کچھ ہوا، لیکن جو لوکل فشر مطلب وہ کشتی والا تھا اس سے جب یہ تذکرہ ہوا تو اس نے بولا بھائی بڑی عجیب عجیب چیزیں ہوتی ہیں ان مینگرووز میں،
اب جیسے جادوگر وہ لوگ بیچ ویرانے میں تھے موجود، لیکن اس نے اپنا بتایا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم رات میں جب چلاتے نہیں ہیں لیکن ہم چلا رہے ہوتے ہیں، کسی وجہ سے کسی دیر ہو گئی ہو یا کچھ ہو گیا ہو اور اندھیرا ہونا شروع ہو گیا ہو یا اندھیرا ہو گیا ہو، تو انہی مینگرووز کے اندر جو رستے بنے ہوئے ہیں گلیوں کی طرح، ادھر ہمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روشنی نظر آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرح کا کوئی اور ہے تو ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں، تو وہ مزید ان سمندری گلیوں کے اندر مینگرووز کی لے جاتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ روشنی آپ کو ایک کونے سے نظر آتی ہے، آپ اس کونے جاتے ہیں تو دوسرے کونے پہ نظر آتی ہے، آپ اس کونے پہ چلے جاتے ہیں، تو یہ روشنی ایسے گھماتے گھماتے ایک ایسی جگہ لے آئے گی جہاں پانی کم اور کیچڑ زیادہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ کشتی پھنس جاتی ہے اور پھر ہم لوگ وہاں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر دور دور رہتے ہیں اور دن ہی کے ٹائم پہ ان جگہوں کو آپریٹ کرتے ہیں، کیونکہ بھائی یہاں کیا کیا ہوتا ہے ہم نہیں جاتے، اور جیسے انہوں نے پچھلی سٹوری سنائی کہ بھائی سمندر کیا کیا نکل گیا، ان کو تو نہیں پتہ یہاں پہلے کیا تھا اور کیا بقایا جات ابھی بھی ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور مینگرووز والا آپ نے ایک اچھا سبجیکٹ چھڑا ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ کسی کے پاس اور کچھ انسائٹ ہو ضرور بتائیے گا، کافی انٹرسٹنگ لگا مجھے۔ اب آگے جو اسٹوری آ رہی ہے وہ خضر صاحب کی آ رہی ہے۔ اب خضر صاحب بتاتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ان کے ایک رشتے کے چچا ہیں، ان کی کہانی ہے۔ بیسیکلی ان کے چچا تو نہیں، سوری، یہ بیسیکلی ان کی رشتے کی پھپھو کہہ لیں آپ، ان کی کہانی۔ اب یہ لوگ جو تھے یہ گلشن میں رہتے تھے، کافی امیر لوگ تھے، پھر ڈیفینس شفٹ ہو گئے۔ ان یہ جو صاحبہ جن کی بات ہو رہی ہے یہ بہت ٹیلنٹڈ پینٹر ہیں، بہت ٹھیک ٹھاک مطلب مالدار لوگ ہیں، اور ان کے والد بھی بہت بڑے بزنس مین تھے اور کافی مطلب وہی مالدار، ہائیلی ایجوکیٹڈ وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ جوان تھیں تو ان کے والد جو تھے وہ ڈھونڈتے تھے کہ اپنے لیول کا کوئی بزنس مین یا کوئی اس طرح کا آدمی جو ہائیلی ایجوکیٹڈ ہو اپنی بیٹی کے لیے، اوبیسلی کیونکہ جب اتنا ایک ہائی لیول حساب کتاب ہے تو وہ اپنے جیسا تھوڑا بہت کوشش تو کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ ڈھونڈتے رہے، کامیاب نہیں ہوئے، لیکن بہرحال ان کی بیٹی کو کوئی صاحب، اور ان صاحب کو ان کی بیٹی پسند آ گئی، یونیورسٹی کے تھے، کون تھے پتہ نہیں صحیح سے۔ اب ان کا ایک اچھا مطلب ایک ریلیشن شپ تھا، تو گھر پہ یہ بات کھلی کہ بھائی یہ صاحب ہیں جن سے وہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہت ہی ہمبل بیک گراؤنڈ یا کوئی اور وجوہات تھیں ان صاحب میں، اور بات چیت کوشش ہوئی لیکن منع ہو گیا، اور ان کے فادر نے اور گھر والوں نے صاف انکار کر دیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس چیز کو بھول جائے گا۔ بہرحال بہت افسوس ہوا، سب کچھ ہوا، اور یہ کئی دنوں تک روتی رہیں، لیکن بہرحال اس آدمی نے، وہ بھی بہت ہرٹ ہوا یہ سن کے کہ وہ ان کے حالات کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، اور اس نے بہرحال بولا ان کو کہ اگر میں کبھی بھی شادی کروں گا میں تم سے ہی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ اب یہ بات طے ہو گئی اور یہ تھوڑا سیپریشن ہو گئی، کیونکہ اوبیسلی پھر گھر والوں نے بھی سختی کی کہ کون کدھر کدھر کہاں، گھر پہ بیٹھو وغیرہ وغیرہ، یہ معاملہ چل رہا تھا۔ اب اس دوران خبر آئی کہ وہ جو لڑکا تھا وہ کسی وجوہات، کوئی انہونی کی وجہ سے وہ مر گیا، اور اس کے بعد تو بس ایک تہلکہ مچ گیا، اور یہ خاتون کئی ہفتوں تک تو صرف افسوس کرتی رہیں، روتی رہیں، اور آپ مطلب قابو میں ہی نہ آئے۔ ان کو بہرحال بہلانے کی بہت کوششیں ہوئیں، اور پھر جب معاملہ تھوڑا سا سلجھنے لگا تو رات کو یہ ان کے بھائی نے دیکھا کہ یہ گھر میں ٹہل رہی ہیں، اور جب ان کو جا کے اپروچ کیا تو دیکھا کہ یہ تو سو رہی ہیں، اور سوتے میں گھر میں آگے پیچھے ٹہل رہی ہیں۔ اب سمجھا یہ گیا کہ بھائی اسٹریس لینے کی وجہ سے، اور کیونکہ ان کو تو یاد نہیں، ان کو جگا ہے تو یہ تو ایسا ہو کہ سوتے میں سے اٹھیں تو ان کو تو پتہ ہی نہیں میں کہاں ہوں،
تو سلیپ واکنگ کا سمجھ کے کہ بھائی بہت زیادہ دل پہ یہ مطلب صدمہ ہوا ہے اور یہ سب چیزوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو زیادہ مطلب اس پہ پش نہ کریں اور کوشش کریں گے بھائی اسٹریس ریڈیوس کریں، تھوڑا سا ریلیکس کریں، اور اس میں سارے گھر والے ان کے لگے رہے۔ لیکن یہ چیز بڑھی، اب یہ کہتے ہیں پہلے تو وہ ٹہل رہی ہوتی تھی گھر میں سوتے ہوئے، لیکن اب وہ ٹہل رہی تھیں اور وہ اسی لڑکے کا نام لینا شروع ہو جائے، اور اسی طرح گھر میں رات میں ایک وقت اٹھیں اور وہ چلتے پھرتے ہوئے اس کو پکارے جائیں۔ اب جب ان کو کوئی جگائے یا اٹھائے تو ان کو کچھ یاد نہ ہو، اور جیسے جیسے دن گزرے، پہلے تو وہ نام لے رہی تھی، اب وہ کہتی ہیں سوتے میں کہ وہ مجھے لینے آ گیا ہے، میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں، اور وہ ایسی بات کرنے لگے۔ تو ان کے بھائی کئی دفعہ ان کو اسی حالت میں پکڑ پکڑ کے ان کو اپنے کمرے میں لا کے بیٹھا دیں، بند کر دیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک رات کوئی 2:30-3 بجے جو گارڈ تھا محلے کا، گیٹ مطلب جو ہوتے ہیں گلیوں کے، اس نے ان کے بھائی کو اٹھایا کہ آپ کی بہن باہر ٹہل رہی ہیں گھر کے باہر۔ جب وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ باہر واقعی گھوم رہی ہیں اور وہ اس آدمی کا نام لیے جا رہی ہیں۔ جب اس کے پاس گئے تو وہ یہی بات بول رہی تھی کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے آیا ہے، وہ مجھے لے کے جانے کے لیے آیا ہے، جس پہ ان کو پکڑ کے واپس گھر میں لے کے گئے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہو گیا۔ بڑی مشکلوں سے ان کو پکڑ کے گھر میں واپس لایا گیا، اور یہ ایسے مطلب اپنے آپ کو چھڑا رہی ہیں جیسے کہ ان میں پتہ نہیں کتنی جان ہے، اور وہ جو شخص ان کو لینے آیا ہے جو کسی کو دکھ نہیں رہا، اور ایسے اس طرف جائے جا رہی ہیں جیسے واقعی وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ اب یہ تذکرہ کیا گیا، ایک عالم کو بلایا گیا، ان سے بات کی گئی، انہوں نے کہا کہ ایک مطلب عمل دیے، وہ پریئرز دیے، کچھ دیا کہ بھائی یہ آپ کریں اور اس کو کسی طریقے سے رات میں گھر میں اندر رکھیں، گھر سے باہر نہ نکل پائیے۔ اب یہ جب تک یہ کہتی رہیں کہ ایک آدمی ان کو لینے آ رہا ہے، یہ آپ گھر سے ان کو نہیں نکلنے دیجیے گا۔ روز رات کو یہی ہوتا تھا کہ وہ عمل ہو رہا ہوتا تھا اور یہ اڑ جاتی تھیں، اور یہ کوئی آ گیا ہے وہ مجھے لینے، وہ آ گیا ہے کرتی رہتی تھیں۔ اور وہ عالم بھی یہی کہتا تھا کہ یہ رات میں سینسز میں نہیں ہوتی ہیں، کوئی ان کو بلاتا ہے تو یہ اس کی طرف جاتی ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا۔ بہرحال یہ اپنی عبادتیں کرتے رہے اور ان کو بند رکھا، اور ایونچولی اس آدمی نے آنا چھوڑ دیا، اور انہی نے جو یہ اٹھ اٹھ کے بھاگ رہی ہوتی تھی کہ وہ مجھے لینے آ گیا ہے، وہ تذکرہ ان کا ختم ہوا۔ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ان میریڈ ہیں اور اپنی اماں کے ساتھ رہتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں، لیکن اسی آدمی کے بارے میں ہی آج بھی یہ سوچتی ہیں، اور کہیں اور جانے میں یا سننے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری۔ اور بھائی اس لیے کہتے ہیں بھائی جو جس کی قسمت ہے یار، اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ میں کوئی چیز ہو رہی ہو اور صحیح عمر میں ہو رہی ہو تو ٹھیک ہے، ہاں بھائی 15-16 سال والے یہ کر رہے ہو تو سمجھ میں آتا ہے آپ روکیں، لیکن اب کوئی 25-30 سال کا کوئی کر رہا ہو تو آپ اس کو کیا روکیں گے یار۔ تو بہرحال وہ اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کی بات ہے۔ بہرحال تھینک یو اگین فار دس اسٹوری۔ اب یہ تو اسٹوری تھی خضر صاحب کی، اب اگلی اسٹوری جو آ رہی ہے احمد صاحب کی ہے، جو کہ بتاتے ہیں کہ جب یو کے میں تھے تو ایک دو بندے سے ان کی دوستی ہوئی جو کویت سے تھا۔ اب یہ کہتے ہیں اکثر اس سے گپ شپ لگتی رہتی تھی، اور ایونچولی پھر اس سبجیکٹ پہ بھی بات ایک نکلی۔ یہ کہتے ہیں کویتی صاحب کہ یہ ان کے 3 کزن کہیں کیمپنگ کرنے کے لیے کہیں نکلے تھے ڈیزرٹ میں، گھنٹوں ڈرائیو کر کے، اور دوپہر کے ٹائم یہ لوگ پہنچے جس جگہ پہ ان کو پہنچنا تھا۔ اب عربیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان کو اکثر ڈیزرٹس میں کیمپنگ کرنا، چاہے مطلب یہ سب کرنے کا بڑا شوق ہے، تو اس طرح یہ بھی 4 لڑکے چلے گئے تھے اپنا کیمپنگ کرنے، تھوڑا اچھا ٹائم سپینڈ کرنے۔ اب کہتے ہیں دوپہر کے ٹائم پہ 12 بج رہا ہوگا یا کچھ ایسا ٹائم ہوگا، تو انہوں نے کھانے کے لیے برگر بنانا شروع کیے۔ اب جب بنا لیے تو پھر کچھ سوس یا کسی چیز کے لیے یہ گاڑی کی طرف اپنی گئے۔ اب جب گاڑی کی طرف سے واپس آئے تو 2 برگر جو بنا کے 4 گئے تھے اس میں سے 2 رہ گئے تھے، 2 ہو چکے تھے غائب۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ازوم کیا کہ بھائی کوئی کھا گیا ہوگا انہی لڑکوں میں سے، اور وہ جھوٹ بول رہا ہے، ڈرامے کر رہا ہے۔
لیکن یہ بات کچھ ان کے ساتھ ہضم نہیں ہوئی اور ان کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تھوڑا سا انیزی ہو گئے کہ یار یہ مطلب کیسے ہو گیا. اور جیسے آپ جانتے ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو، آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون کیا حرکت کرنے کے قابل ہے، کون کیا کر سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کی پارٹی میں یہ جو باقی لڑکے تھے ان میں سے کوئی ایسا ہوگا جو یہ حرکت کرے گا کہ چپکے سے جا کے کچھ کھا لے گا اور کسی کو بتائے گا نہیں. بہرحال ٹینٹ لگائے انہیں نے اور رات ہو گئی. بگ بون فائر انہیں نے بنایا ہوا تھا اپنا، گاڑی سامنے ہی کھڑی ہوئی تھی اور ٹینٹ ایسے لگایا کہ گاڑی کی طرف فیس کرتا ہوا ٹینٹ انہیں نے لگایا. اب رات ہوئی اور سونے لگے تو تینوں دوست یعنی تینوں کزن ان کے وہ سو گئے، یہ جاگ رہے تھے. اب یہ جاگ رہے تھے، کچھ اپنے خیالات میں تھے کہ ایک ان کا کزن سوتے میں سے اٹھا اور اس نے کہا کہ تمہیں آوازیں نہیں آ رہی، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ جس پہ انہوں نے کہا کہ کون سی آوازیں، تم سوتے میں تم نے کچھ مطلب خواب میں کچھ دیکھ لیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. اور ان کے دوست نے مطلب انہوں نے اس کو بولا کہ اس کو چھوڑو، بس تم اپنا سو جاؤ. لیکن وہ آوازیں بڑھنا شروع ہو گئی. اب بڑھی کہ ان کو بھی احساس ہونے لگے کہ کچھ باہر ہو رہا ہے اور یہ بالکل صحرا میں ویرانے میں موجود ہیں، اور اگر کوئی آئے گا تو گاڑی پہ آئے گا یا کسی چیز پہ آئے گا. اس طرح اتنی دور ویرانے میں صحرا میں کون رات کو پیدل چلتا ہوا آ جائے گا. بہرحال جو دوست یہ جو لڑکا جو سوتے میں سے اٹھا تھا اس نے ٹینٹ کا جو ایک دروازہ ہوتا ہے وہ بندھا ہوا ہوتا ہے اس کو کھولنا شروع کیا. یہ منع کرتے رہے، بھائی تو کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، ایسا نہیں کر. بہرحال اس نے اس دروازے کو جو تھا وہ کھولا اور سر اپنا باہر نکالا، اور جیسے ہی سر باہر نکالا دیکھنے کے لیے باہر کیا ہو رہا ہے، وہ ویسے ہی کلیپس کر کے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا. سب لوگ اٹھے اور ہڑبڑا کے اس کو لے کے بھاگے اور اسپتال لے کے پہنچے، جہاں پہ وہ 2 دن تک ہوش میں نہیں آیا. اور جب ہوش میں آیا تو اس کے والد صاحب جو تھے پہلے ہی کسی کو لے کے آئے ہوئے تھے جو کہ ان کے اوپر آیتیں پڑھ رہا تھا. جب وہ ہوش میں آیا تو وہ جو آدمی تھا جو ہیلر تھا، ریلیجس ہیلر تھا، اس نے ان کو کہا کہ کوئی چیز جو دکھتی نہیں ہے اس نے اس کا پیچھا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. بہرحال جب وہ لڑکا تھوڑا بہتر ہوا اور پھر اس سے جب پوچھا کہ بھیا ایسا کیا ہو گیا تھا، تو کہتا ہے کہ میں جب سو رہا تھا تو باہر آوازیں آ رہی تھی باتوں کی، یا کوئی کچھ بات ہو رہی تھی، کچھ شور تھا، اس سے میری آنکھ کھلی اور پھر وہ آواز بڑھنے لگی. اب مین بات یہ تھی کہ اتنے ویرانے میں کہیں کوئی گاڑی نہ لے جائے، کوئی چوری نہ کر لے. تو اس نے اس خوف میں جلدی سے جا کے کھولا کہ اگر کوئی ہے تو ہم اس کو روک لیں، ورنہ تو ہم یہاں پھنس جائیں گے صحرا کے اندر. اب کہتے ہیں جیسے ہی اس نے پردہ ٹینٹ کا ہٹایا، کھولا اور سر باہر نکالا تو اس نے دیکھا کہ اس آگ جو لگی ہوئی تھی اس کے اطراف ایک عورت ناچ رہی تھی. اس عورت کے بال کھلے ہوئے تھے اور مطلب کوئی اس نے سر پہ کوئی چادر نہیں لی ہوئی تھی. لیکن وہ اتنی عجیب بات نہیں تھی کہ جب اس کا نچلا دھڑ دیکھا تو اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ گھوڑوں کی طرح تھیں، اور وہ اسی ٹانگوں کے اوپر آگ کے ارد گرد ناچ رہی تھی. اور یہ دیکھنا ہی کافی تھا کہ یہ ہوش اپنے کھو بیٹھے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت سے ہی، جب یہ برگر دوپہر میں غائب ہوئے تھے کھانے کے، اس وقت سے ہی مجھے لگ رہا تھا یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اب وہی بات کہ جہاں 4 لڑکے جمع ہو جائیں تو پھر یہ باتیں کہاں کوئی سنتا ہے، کیونکہ یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اینڈ دس گوز ٹو شو کہ ویرانے کے اندر آپ جاتے ہیں تو کچھ ہونے کے چانسز تو ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا اسٹارک فرق ہے کہ ہمارے یہاں جہاں الٹے پیروں کی بات ہوتی ہے نا، ان کے یہاں الٹے پیر نہیں ہوتے ہیں. یہاں گھوڑے کی طرح کی ٹاپیں ہوتی ہیں پیروں کی جگہ ایسی چیزوں کی. آگے بات کرتے ہیں حذیفہ صاحب کی. حذیفہ صاحب بتاتے ہیں کہ یہ 30 سال کے ہیں اور بڑے بھائی ہیں، 3 ان کے چھوٹے ہیں، اور زندگی سے کراچی میں ہی رہے ہیں. اور 80s کے اندر ان کے بیسیکلی نانا نانی کراچی شفٹ ہوئے تھے، میرپور خاص کے پاس ایک جگہ، وہاں سے.
ان کی نانا جو تھے ان کی 3 بیٹیاں اور 6 بیٹے تھے. یہ ایک سنگل کمرے کے مکان میں شفٹ ہوئے تھے. پھر اس سے سستی جگہ ان کو ایک ملی تھی جہاں گنجائش زیادہ تھی شاہ فیصل کے اندر، تو یہ وہاں چلے گئے تھے. کہتے ہیں بڑا گھر تھا، لیونگ روم تھا، ڈرائنگ روم تھا، اسٹور تھا، اور ڈرائنگ روم کے سامنے اسٹور تھا، اور کچن بھی تھا، اور بیڈ روم بھی تھا، اور مطلب کافی جگہ تھی، اور پیسے بھی بہت کم تھے. ادھر آتے کے ساتھ ہی جو ان کے بڑے مطلب ماموں ہیں ان کو ایک اچھی نوکری مل گئی تھی. ان کے نانا کو کانٹریکٹس ملنے لگے تھے کنسٹرکشن کے، اور ان کی والدہ جو تھی ان کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانے کا بھی موقع مل رہا تھا، تو کام اچھا چل رہا تھا. اب یہ سب تو اچھا چل رہا تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے دیکھنا شروع کیا کہ جو سٹور ہے اس گھر کا، اس گھر کے سٹور کے اندر مٹھائی کے ڈبے رکھے ہوئے ملتے تھے جو کہ کسی نے نہیں خریدے ہوتے تھے، اور وہ سٹور کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے. نانا بھی کہتے تھے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے بھی کہنا شروع کیا کہ بونے ان کو نظر آتے تھے، چھوٹے قد کے آدمی جو کہ سٹور سے نکلتے تھے، ڈرائنگ روم کی طرف جاتے تھے، اور وہاں سے ڈرائنگ روم سے سٹور کی طرف جاتے تھے، لیکن کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، مطلب کوئی تکلیف دہ سچویشن نہیں تھی. اب اسی دورانیے میں ان کی نانی نے کمپلین کرنا شروع کی کہ کوئی آدمی آتا ہے اور سیٹی بجاتا ہے گھر کے باہر کھڑا ہو کے، اور اس کو بھگاؤ یہاں سے. اب یہ لوگ جاتے تھے عصر سے مغرب کے درمیان کہ ایسا ہو رہا ہے، لیکن وہاں کبھی کوئی نہیں ہوتا تھا. اور وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ جو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں ان کے پیچھے کوئی آتا ہے، اور یہ اس کو ڈانٹتی بھی تھی کہ تم نے کس کو اپنے پیچھے لگا لیا، جبکہ ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں تھا. عصر سے مغرب تک یہ سلسلہ چلتا تھا، اور ان کے ماموں کا یہی کام تھا کہ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے تھے اگر یہ کون ہے جو سیٹیاں بجا رہا ہے جو کبھی نظر نہیں آتا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی والدہ کی شادی ہوئی، وہ چلی گئیں، اور ان کے جانے کے بعد اس گھر میں اور واقعات ہونا شروع ہو گئے. جیسے کہ ڈرائنگ روم میں ان کے ایک ماموں جو تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس مطلب ڈرائنگ روم کے سامنے ہی اسٹور تھا، اور اس ڈرائنگ سے ایک رستہ تھا باہر نکلنے کا جو کہ گلی میں کھلتا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے اس کمرے کے اندر کہ کسی نے ان کو پیچھے سے بہت زور سے مارا، اور یہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ میں اڑتا ہوا اسٹور روم کے اندر جا کے گرا. اب جب وہاں اٹھا تو ظاہر سی بات ہے میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، لیکن اتنی فورس سے کسی نے اچھال دیا ہو کسی کو، یہ ناممکن سی بات ہے، لیکن یہ ان کے ساتھ ہوا جب وہ ڈرائنگ روم میں عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. نانی بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو تھیں وہ دماغی طور پہ ٹھیک نہیں تھی، باتیں کرتی تھی لوگوں سے جو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے، اور ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اسکٹسوفرینیا ہے، لیکن وہ اسکٹسوفرینیا اپنی جگہ، لیکن کچھ ایسی وہ چیزیں کرتی تھیں جو کہ سمجھ سے باہر تھیں، جیسے کہ ان میں اتنی طاقت آ جاتی تھی بڑھاپے کے اندر جو کہ سمجھ سے باہر تھی، اور ایک انسان سے زیادہ کا کھانا کھانا اور اس طرح کی چیزیں وہ کرتی تھیں. اور کبھی بھی ویسے تو نارمل رہتی تھی، لیکن کبھی بھی کوئی ریلیجس قسم کی کوئی چیز لگاتا تھا تو آپے سے باہر ہو جاتی تھی. اب ایک دفعہ ان کی دادی بھی اس طرح آئیں، اور نماز کا ٹائم تھا تو عصر پڑھ رہی تھی ڈرائنگ روم کے اندر، تو انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے انسان نما چیزیں جو ہے صوفے کے نیچے سے رینگتی بھی باہر نکلی، اور دروازے سے نکل کے باہر بھاگی ڈرائنگ روم کے، اور وہ جو گلی تھی اس پہ دیوار چڑھ کے اتر کے بھاگ گئی، جس کی دوسری طرف تھوڑے جنگلات سے تھے، تو وہ دیکھتی ہی رہ گئیں کہ یہ کیا ہوا. ان کی پیدائش تو 1995 کی ہے، اور یہ صرف کہتے ہیں کہ میری اس گھر کی ایک فوٹو ان کے ذہن میں ہے، اس سے زیادہ کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ 1999 میں 1999 میں یہ پوری فیملی وہاں سے چلی گئی تھی، وہ رہنا مشکل ہو گیا تھا. 2000 کے اندر ان کی نانی جو تھی وہ دماغی طور پہ بالکل ہی ختم ہو گئی تھیں، اور وہ بیڈ پہ ہی ہوتی تھیں، اور پتہ نہیں کن لوگوں سے لڑائیاں کر رہی ہوتی تھیں جو نظر نہیں آتی تھیں، اور ان سے گالم گلوچ بھی بہت کرتی تھیں. بہت لوگوں کو بلایا گیا، مولویوں کو، سب کچھ کو، لیکن وہ کبھی ان کے تعویذ انہوں نے کام نہیں کیا. اور جب کووڈ آیا تھا 2020 میں تو اسی میں ان کا انتقال ہو گیا.
اب جب وہ گھر اس کے بعد خالی کر دیا تو یہ کہتے ہیں جو اس کے بعد بھی لوگ ادھر شفٹ ہوئے وہ بھی کوئی اچھے حالات میں نہیں تھے، کہ ان میں سے ایک آدمی پہ پتہ نہیں کیا دوڑنا پڑا کہ وہ بھاگتا ہوا گھر سے سڑک پہ نکلا اور اس کو گاڑی نے مار دیا. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے وہ ایک پروگرام وہ کیا ہے میں بھی کور ہو چکا ہے. جو بہرحال جو نانی کے ساتھ ہوا اتنا افیکٹ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا، لیکن یہ مکان جو تھا ان کے لیے بہت برا ثابت ہوا آخر میں. تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری. اور اب کیا کہہ سکتے ہیں، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب آگے بات کرتے ہیں. اور انم صاحبہ بتاتی ہیں کہ ان کی جو خالہ ہیں وہ جب سے یہ دیکھ رہی ہیں وہ کافی کچھ عجیب سا ایکسپیرینس کرتی ہیں اور بہت پریکٹسنگ ہیں، ڈیلی تلاوت تہجد وغیرہ سب کرتی ہیں. لیکن ان کی والدہ نے ان کو بتایا کہ یہ ایسے پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے بڑی ماڈرن ہوتی تھیں اور بڑے بال کھول کے اور بڑی مطلب اس طریقے سے مطلب گھوما کرتی تھیں. 1980 کی بات ہے کہ یہ بتاتی ہیں کہ بڑے خوبصورت ان کے بال ہوتے تھے، لیکن ایک رات یہ سو کے مطلب پھر یہ سلسلہ اس رات سے شروع ہوا کہ جب یہ سو کے اٹھتی تھیں تو ان کے بال جو تھے وہ کٹے ہوئے ہوتے تھے، اور صبح بال مطلب اتنے سارے کٹے ہوئے ان کے ملتے تھے کہ مطلب کیسے کسی نے ان کی چوٹیاں کاٹ دی رات میں پتہ نہیں چلتا تھا. پہلے تو یہ سلسلے شروع ہے کہ بال کٹے ہوئے ملتے تھے ان کے، سوتے میں کوئی کاٹ جاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ سوتے میں سے چیختے ہوئے اٹھنا شروع ہوئیں اور بہت مشکل سے قابو میں آتی تھیں. کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ جب یہ سوتے میں سے اٹھیں اور 2-4 دفعہ ایسا ہوا تو ان کے سر میں مانگ میں سندور بھرا ہوا ہوتا تھا، جو کہ اگین ایک عجیب سی بات تھی کہ لڑکی سوئی اور جب اٹھی تو یہ حالت. مولویوں کو بلایا، سب کو بلایا، لیکن بقول ان کے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا، اور وہ اب اپنے آپ سے باتیں کرتی تھی ایک ایسی زبان میں جو کسی کو سمجھ میں ہی نہ آئے کہ کیا آپ بات کر رہی ہیں اور کیا. اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ یہ چپ لیٹی بھی ہوتی تھی، ان کے جسم کے اندر سے آوازیں آ رہی ہوتی تھی باتوں کرنے کی. اب بہرحال بڑی مشکل سے ان کے گھر والوں کو کسی کا پتہ چلا، جو ٹھٹا کے پاس ایک صاحب رہتے تھے، تو ان کے انکل اور کزن ان کو دیکھنے گئے تو وہ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے ملے. تو وہاں جب ان سے پوری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی مدد ضرور کروں گا، لیکن میں اپنے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی لاؤں گا، جو کہ بڑی عجیب سی بات لگی. اور جب بات ہوئی کہ چلیں تو انہیں بولا بس صحیح ہے، پھر چلتے ہیں. اب یہ انتظار میں کہ دوست آئیں گے، تو انہوں نے تو دیوار پہ مسجد کی 2 دفعہ مطلب آرام سے مارا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کے اندر ایسا کچھ لگا کہ کوئی بھاری سی چیز آ کے بیٹھ گئی، جبکہ کچھ دکھ نہیں رہا تھا اور یہ بظاہر اکیلے تھے. اور ان کو لے کے 2 گھنٹے کے بعد کراچی پہنچے، اور کراچی آتے کے ساتھ وہ ایک پرانے سٹور روم کے اندر اس گھر کے گھس گئے، اور عورتوں کو ظاہر سی بات ہے الگ کیا ہوا تھا، ایک اسکرین کے پیچھے تھی، اور وہاں جا کے کسی سے بات چیت انہوں نے شروع کر دی، جو کہ وہاں جبکہ کمرہ وہ سٹور خالی تھا. اور کہنے لگے کہ بہت کوئی پرانا جاننے والا ان کو وہاں پہ اپنا ملا ہے. بہرحال اتنا لوگوں نے سنا ان کو کہتے ہوئے کہ یہ بیٹی ہماری بہت تکلیف میں ہے اور یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ ایک دم سے مڑے بیٹی کی طرف، یعنی ان کی خالہ کی طرف، اور ان کو کہنے لگے کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو. اس عورت میں سے ایک عجیب سی آواز نکلی اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں چھوڑوں گی، یہ مجھے بہت پسند آ چکی ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ انہی نے کسی کو کہا کہ اسے پکڑو، تو ان کی خالہ کو کسی نے زمین پہ ایسے گرا کے پکڑ کے رکھ لیا، جو کہ دکھ نہیں رہا تھا، لیکن بظاہر خالہ کو کسی نے پکڑ کے زمین پہ چپکا کے رکھا ہوا تھا، جبکہ کوئی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہا تھا. انہوں نے آیتیں پڑھنا شروع کی اور سب کو بولا کہ کوئی انٹرفیئر یا کوئی بیچ میں مداخلت نہیں کرے گا، اور سب اپنی کیا کہتے ہیں تلاوتیں کریں. اور ان کو بولا کہ اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے آپ آیت الکرسی پڑھتی ہیں اور کوئی کچھ بولے نہ.
اس کے بعد انہوں نے سورہ رحمان پڑھنا شروع کی اور اس کے اوپر زمزم چھڑکنا شروع کیا، تو اس لڑکی نے، اس عورت نے چیخنا شروع کیا اور اس کے اندر سے کئی آدمیوں کی آوازیں آنے لگیں جو کہ عجیب زبانوں میں بات کر رہے تھے، اور پھر بقول ان کے کہ ان کی ناک سے خون بہنے لگا، اور ان کی خالہ کی زبان کچھ ایسی ہو گئی کہ کچھ اتنی لمبی ہو گئی کہ عام انسان کی ہو نہیں سکتی۔ یہ ہوتے ہوتے کافی دیر گزری اور کئی گھنٹوں کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہوتے ہی وہ جلدی سے اس عالم نے جیب میں سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور خالہ کے کان کے اندر انگلی ڈال کے کچھ نکالا اور شیشی میں ڈالا، اور پھر دوبارہ ڈال کے پھر نکال کے کچھ ڈالا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جو دیکھ رہے تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ چھوٹے سے قد کاٹ کے بالکل منیچر انسان نما چیزیں نکال کے وہ شیشے میں ڈالنے تھے، اور وہ شیشی کے اندر وہ ڈالتے تھے اور وہ ڈلتے ہی غائب ہو جاتے تھے، اور وہ چھوٹے چھوٹے انسان تھے۔ اب بہرحال وہ جیسی ڈال کے وہ شیشی انہوں نے بند کی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب سب کچھ سیٹ ہو گیا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہ کبھی گئی تھی سمندر کی طرف، وہاں یہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی گڑیا لے کے آئی ہیں جس کے اندر یہ تھے اور یہ ان کو چپک گئے۔ آپ کے لیے گھر بہت مبارک ہے، تو پرواہ نہ کریے گا، یہ گھر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ اس گڑیا کا مسئلہ تھا جو یہ لے کے آئی تھی۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کے گھر میں میرا ایک پرانا جاننے والا رہتا ہے جو آپ کا خیال رکھے گا، اور یہ بول کے وہ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے گرینڈ فادر نے بھی جا کے ان کی ٹھٹا میں جو مسجد تھی جہاں یہ بیٹھتے تھے اس کو ریپیئر کرایا، اور اس کے لیے کافی ان کے جو تھے وہ مطلب وہ تھے گریٹفل رہے کہ بہت آپ نے میرے لیے اچھا کیا، لیکن وہ کہہ کے گئے کہ جو ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس کر لیتا ہے اس کے لیے پھر پردے ہٹ جاتے ہیں، تو ان کو اب خیال کرنا پڑے گا اور ہر وقت اپنے آپ کو طہارت میں اور پاکیزہ حالت میں، وضو حالت میں رکھنا ہوگا تاکہ ان چیزوں سے بچ کے رہیں۔ آج بھی ان کی خالہ کہتے ہیں کہ خوشبوئیں ان کو اور بدبوئیں ایسی آتی ہیں جو کہ کسی اور کو نہیں آتی۔ کچھ لوگ ان کو صبح فجر پہ اٹھانے آتے ہیں جو کسی اور کے پاس نہیں آتے، ان کو گھر میں الگ الگ جگہ پہ پھول پتیاں پڑی ہوئی ملتی ہیں جو کہ کہاں سے آتی ہیں کسی کو نہیں پتا۔ اس گھر میں یہ کہتے ہیں زندگی ایسی سکون سے گزرتی رہی، پھر ایک وقت آیا کہ ان کے برابر والا گھر خالی ہوا اور وہاں کچھ خراب لوگ آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ گھر جو تھا وہ ٹارچر سیل کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا، اور وہاں بہت خراب حرکتیں ہوتی تھیں، اور ان کے بعد جانے مطلب یہ سب ہونے کے بعد ان کے گھر پہ پھر مسئلے شروع ہو گئے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ چھت پہ جو تھے وہ موم ملتا تھا، جیسے کہ کئی اگر مطلب جو کینڈلز ہوتی ہیں وہ جلائی گئی ہیں لیکن موم بتیاں لیکن کسی نے نہیں جلائی ہوتی تھی اور اس کا موم پڑا ملتا تھا۔ ان کے گھر میں جو پیٹس تھے، جیسے ان کے خرگوش کسی نے جو تھے روشن دان سے نیچے پھینک کے مار دیے تھے، اور مرغیاں جو تھیں ان کی گردنیں گھما توڑ کے پھینکی ہوئی تھی، یہ ہونا شروع ہوا۔ اور وہ جو خالی گھر ان کے سامنے تھا وہاں اکثر آگ نظر آتی تھی جو کمرے سے کمرے جاری ہوتی تھی، اور اس کا کوئی سدباب نہیں ہوتا تھا کہاں سے ہوتا تھا۔ ایک دفعہ تو ایسا بھی ہوا کہ چھت پہ دو لڑکے ان کی خالہ کو نظر آئے جو کہ زردہ کھا رہے تھے، اور انہوں نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھیں پوری کالی تھیں، اور ان پہ انہوں نے چھلانگ مار دی چیختے ہوئے، اور وہ غائب ہو گئی۔ پھر اس گھر کے اندر مسائل بڑھنے لگے، چھت پہ دودھ پڑا ہوا ملتا تھا، اپنے ہی جیسے ہوں بہو لوگ گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، اور پیسے کی بہت تنگی ہوتی تھی۔ کبھی کوئی پرانی فوٹو نکالتے تھے تو ان میں سب میں آنکھوں کی جگہ سوراخ ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد ان کو احساس ہو گیا کہ جو بھی برابر میں ہوا اس کی گندگی جو تھی وہ پورے علاقے میں پھیل گئی، تو یہ لوگ وہاں سے شفٹ کر گئے۔ اس کے بعد سے اب کچھ نہیں ہوتا، اور آج بھی ان کی خالہ ان کے ساتھ رہتی ہیں اور اکثر بتا دیتی ہیں کہ کون سی جگہ صحیح ہے، کون سی جگہ سے فوراً چلا جانا چاہیے۔ تو تھینک یو ویری مچ فار شیئرنگ دیٹ اسٹوری، اور دس واز دا سبمیشن فار جن کاسٹ 188۔ امید ہے کہ آپ کی اسٹوری فیچر ہوئی ہوں گی، آپ کو
اچھا لگا ہوگا سن کے، اور آپ کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ہمارے یہاں کیا کیا ہو رہا ہے. تو پھر جلد ایک نیا سلیکشن لے کے آپ کے پاس ہم آئیں گے، اور جن کاس 188 189 پہ جائیں گے، جو کہ اب ہم بہت جلدی سے 200 کی طرف جا رہے ہیں. ہم دیکھیں کب پہنچتے 200 پہ. تو تھینکس اگین فار لسننگ ان، سپورٹنگ دا چینل، واچنگ. جو تھوڑا بہت میں فضول کام کر لیتا ہوں اس کو سپورٹ کرنے کا، تو آپ کی سارا گیم آپ کی سبمیشنز کا ہے. تو تھینک یو فار سپورٹنگ دس چینل بائی یور اسٹوریز. اینڈ انشاءاللہ ول سی یو اگین ویری سون. اللہ حافظ، ٹیک کیئر.